Assalamu alaikum, dear students. I am your new teacher, Umair Khan, and I have been assigned your subject medical lab instrumentation. तो आज हम पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। लेक्चर का आगाज़ भी माइक्रोस्कोप से है, और माइक्रोस्कोप एक मेडिकल लैब में एक बहुत बुनियादी और ज़रूरी चीज़ भी है जो कि हर एक लैब में होती है, और बिल्कुल बेसिक लैब भी हो तो उसमें भी ये मौजूद होती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। हमारे कंटेंट्स क्या क्या होंगे। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल क्या है, किस तरह काम करती है, और इसके बाद इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, और इसके क्या क्या नेम्स है, और किन किन कंपोनेंट से माइक्रोस्कोप बना हुआ है, और इसके बाद इसके टाइप्स और कौन कौन से टाइप्स है और क्या क्या डिफरेंसेस है उसमें, और फिर इसको हम किस तरह ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए, ये सारे अब हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स का बना हुआ लफ्ज़ है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोपियन मीन्स टू सी, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये हमें सैकड़ों मरतबा जो है ना, ये हमें बड़ा करके दिखाती है। Microscope is an optical instrument that use a lens or combination of lenses to produce a highly magnified image of a small specimen or objects, especially when they are too small to be seen by the naked eye, ठीक है। तो ये हमें स्मॉल स्पेसिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके हमें दिखाती है नेकेड आई से। और microscope is one of the most basic and essential equipment used in any laboratory. It is used for visualizing very small sub-objects like cells, bacteria, parasite, their ova, cyst and crystals. तो माइक्रोस्कोप बेसिकली हमें जो हमारी यूज़ होती है वो सेल्स, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स वगैरह के लिए होती है, तो हम इसलिए मोस्टली यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक हेमाटोलॉजी लैब में हम इसको यूज़ करते हैं, तो स्मेयर्स वगैरह हम देखते हैं, एबनॉर्मल सेल्स देखते हैं, और सीबीसी की कन्फर्मेशंस वगैरह के लिए। ये इसके डिफरेंट यूजेस है, फिर ये खैर यूजेस में आती है, ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल क्या है। माइक्रोस्कोप में कई लेंसेज होती हैं जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज हुई होती हैं, और इसके थ्रू हम एक स्लाइड को या अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप के जो इम्पोर्टेंट 3 फीचर्स है जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट विजुअलाइज करने में हेल्प करती है, तो उसमें एक माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए। मैग्नीफिकेशन टू इनलार्ज इमेज, ठीक है, एक मैग्नीफिकेशन पावर होनी चाहिए। रिजॉल्विंग पावर होनी चाहिए। रिजॉल्विंग पावर से क्या होता है, इट सेपरेट द डिटेल्स ऑफ 2 पार्टिकल्स इन इमेज, ठीक है। रिजोल्यूशन से हमें 2 पार्टिकल्स जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं और क्लोजली पड़े होते हैं, उनको सेपरेट करने में, उनकी डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है। और कंट्रास्ट होनी चाहिए टू प्रोड्यूस द डिटेल्स विजिबल टू द आई, ठीक है। हमें एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल चाहिए तो हमें इसकी कंट्रास्ट पावर पे भी रिलाई करनी चाहिए। ये माइक्रोस्कोप है, ये मैंने अभी शुरू में डाला हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग देख सकें कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसके क्या क्या नेम्स हैं, ताकि आगे लेक्चर में मैं बात करूं कि मतलब ऑकुलर लेंसेज क्या है या डायफ्राम क्या है, तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए और जहन में आनी चाहिए कि डायफ्राम क्या है और उसकी क्या लोकेशन है और इसकी क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये माइंड में होनी चाहिए। सबसे ऊपर जो आप लोग 2 लेंसेज देख सकते हैं, ठीक है, ऑकुलर लेंसेज भी कह सकते हैं उसको, और आई पीसेस भी कहते हैं इसको। और इसके साथ फिर इसका हेड है, और इसके साथ फिर आर्म है, और इसके साथ फिर अपर्चर है, ठीक है, जिससे हमें लाइट पास होती है। और इसके बाद स्टेज कंट्रोल्स हैं, और जो कि स्टेज को मूव करने में हेल्प करती हैं। और इसके बाद फिर कोर्स एडजस्टमेंट नॉब हैं, जो कि स्टेज को हम बड़े पैमाने पे जो मूव करते हैं
مطلب زیادہ موو دیتے ہیں اسٹیج کو تو ہم پھر کورس ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب ہم معمولی سا مطلب ہمیں تھوڑا تھوڑا اسٹیج کو موو کرنا ہوتا ہے تو ہم فائن ایڈجسٹمنٹ نوب یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی برائٹنس ایڈجسٹمنٹ نوب ہے، اور اس کے علاوہ بیس ہے، اور لائٹ سوئچ آن آف بٹن ہے، اور ایلومینیشن جس کو ہم لائٹ سورس بھی کہہ سکتے ہیں، لائٹ سورس ہے، اور کنڈینسر ہے، اور یہ میکینیکل اسٹیج ہے۔ اس کے بعد اور اسٹیج کلپس ہیں جو جب ہم سلائڈ رکھتے ہیں تو سلائڈ کو ہولڈ رکھنے میں ہیلپ کرتی ہیں، اور آبجیکٹیو لینزز ہیں جو کہ نوز پیس میں فٹڈ ہوتے ہیں، اور ڈائیو ٹرن ایڈجسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مائکروسکوپ کے پارٹس ہیں، اور اب ہم آگے چلتے ہیں، 1 بائی 1 کمپوننٹس کو پڑھتے ہیں۔ آئی پیس اس طرح ہوتی ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہیں مائکروسکوپ میں جو آئی پیس ہوتی ہے، ایک یونی آکولر ہوتی ہے اور ایک بائی آکولر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یونی آکولر مینز کہ ہمارے پاس جو آئی پیس ہوتی ہے وہ ایک سنگل ہوتی ہے، اور بائی آکولر جو مائکروسکوپ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس 2 آئی پیس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی میگنیفیکیشن پاور موسٹلی جو ہے نا وہ 10x ہوتی ہے، تو 10x to 15x۔ تو آئی پیس کنسسٹ آف اے سسٹم آف لینزز دیٹ فردر میگنیفائی دی امیج پروڈیوس بائی دی آبجیکٹیو لینزز۔ اور آئی پیس کا فنکشن کیا ہے؟ ایک تو اس پر ہم اپنے آئیز رکھ کے ایک آبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ کون سا آبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ والا آبجیکٹ جو کہ آبجیکٹیو لینزز کے تھرو ایک پکچر پروڈیوس ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آبجیکٹیو لینزز سے پاس ہو کے ہمیں آئی پیس میں نظر آتی ہیں۔ دا microscope having 1 eyepiece is called monocular، ٹھیک ہے، وہی بات ہے۔ دا microscope with 2 eyepiece is called biocular microscope، ٹھیک ہے۔ سمپل اس کی مطلب سمپل سینٹینسز ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایشو ہو، کسی کو کسی پوائنٹ پہ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ لوگوں کو فردر ڈیٹیلز چاہیے تو وہ بھی پھر آپ مجھے بتائیے گا، میں اس کے اکارڈنگلی آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بھی دے سکتا ہوں پھر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نوز پیس کنٹین آبجیکٹیو لینزز، کامنلی 3-4 آبجیکٹیو لینزز ہوتی ہیں، اینڈ ایزیلی روٹیٹ ٹو چینج میگنیفیکیشن۔ اور نوز پیس کو ہم موو کر کے لینزز کو ہم چینج کر سکتے ہیں، جس طرح ہم اپنے حسب ضرورت میگنیفیکیشن ہمیں چاہیے تو ہم اس کے اکارڈنگلی اپنا لینز سلیکٹ کر کے اس کو ہم سلائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پھر آبجیکٹیو لینزز موسٹلی جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپس ہیں جو کہ سب سے زیادہ کامنلی یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہی ہے۔ اس میں 3 سے 4 لینزز ہوتے ہیں جس کی میگنیفیکیشن پاور 4x ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سب سے کم لینز کی میگنیفیکیشن پاور ہیں جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں پائی جاتی ہیں اس کی 4x ہوتی ہے، اور جو دوسرا ہے اس کی 10x ہوتی ہے، اور 40x اور 100x، ٹھیک ہے۔ 4x کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں 4 کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کر کے مطلب اس طرح امیجن کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ 40 ٹائم ہمیں میگنیفیکیشن دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو 10x ہیں، 10 ملٹیپلائی بائی 10، تو ہم اس کو اس طرح کنسیڈر کر کے تو یہ ہمیں 100 ٹائم میگنیفیکیشن دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 40x جو ہے وہ ہمیں 400 ٹائم میگنیفیکیشن پاور کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور یہ 100x جس کو ہم آئل ایمرجن لینز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں 1000 ٹائم میگنیفیکیشن دیتی ہے۔ اور اس کو ہم کامنلی جو 100x ہیں اس کو ہم کامنلی جو ڈرائی سلائڈز ہوتی ہے جس کو ہم ویٹ ماؤنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کامنلی یوز کرتے ہیں۔ جس طرح اسپیشل سمیئر ہیماٹولوجی لیب میں جو سمیئرز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم سلائڈ کو ڈرائی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو 100x کے انڈر جو 100x جو میگنیفیکیشن پاور ہے اس کے انڈر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم آئل ایمرجن لینز بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم جب سلائڈز رکھتے ہیں تو اس کو ہم آئل ایمرجن کے تھرو ہی مطلب ہم آبزرو کرتے ہیں۔ اور جو 40x ہیں اس کو ہم کبھی بھی آئل ایمرجن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم یورین انالیسس وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کامنلی 40x یوز کرتے ہیں۔ اور
اس کے لیے پھر ہم یورین انالیسس وغیرہ جب ہم کرتے ہیں، اسٹول انالیسس ہو یا سیمن انالیسس ہو، تو پھر ہم اس کو کور سلپ رکھ کے پھر ہم اس کی آبزرویشن کرتے ہیں. اور 10X ہیں، اس کو بھی ہم آئل ایمرجن کے ساتھ یوز ہی نہیں کر سکتے اور نہ یوز کریں گے، کیونکہ یہ لینزز آئل ایمرجن کے ساتھ خراب بھی ہوتی ہیں اور اس کی کیئر کے لیے بھی ہمیں اس کے ساتھ یوز نہیں کرنی چاہیے. اور 4X ہے جس کو ہم اسکیننگ لینز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے بھی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. اس پہ جو لینزز ہیں، میں پچھلے سلائڈ پہ جاتا ہوں جس پہ میں نے یہ لینزز دی ہوئے ہیں نیچے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 لینزز ہیں. اس کے ہر ایک لینز کے اپنے اپنے کلرز ہیں، وائٹ ہے، بلو ہے اور یلو ہے اور یہ ریڈش ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ہر ایک کلر مطلب اپنے اپنے اس کو لینز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. 100X کی جو کلر ہے وہ وائٹ ہے اور 40X کی جو کلر ہے وہ بلو ہے، اور جو یلو کلر ہے یہ ہمارے پاس جو 10X ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، اور 4X کے لیے ہمارے پاس ریڈ کلر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے ڈیٹیل بھی یہ بھی آپ لوگ ریڈ کر لیں، اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ہے اسٹیج کلپس. ٹھیک ہے، اسٹیج کلپس جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ سلائڈس کو گریپ کرتی ہیں اور سلائڈ کو ہولڈ کرتی ہے، تو ہم اپنے ضرورت کے مطابق اس کو موو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اسٹیج وچ سپورٹ دی سلائڈز. ڈائفرام کیا کرتا ہے؟ کنٹرول دی کنسنٹریشن اینڈ سائز آف کون لائٹ. جو ہم نیچے سے لائٹ سورس ہم نے لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لائٹ کو ہم کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ وہ ڈائفرام کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں. ڈائفرام میں ایک نوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نوب کے تھرو ہم لائٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. کم یا زیادہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جو پکچر کلیئر نظر نہ آئے تو پھر ہم اس کے اکارڈنگلی لائٹ کو زیادہ کرتے ہیں. اگر مطلب لائٹنگ زیادہ ہے، زیادہ لائٹنگ کی وجہ سے ہمیں پکچر صحیح نظر نہیں آ رہی تو ہم پھر لائٹ کو کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر مطلب کسی دن موقع ملا تو یہ پریکٹیکلز میں بھی یہ سب کچھ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ ان سب کی کیا کیا مطلب فنکشنز ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں. 7 نمبر پہ ہیں لائٹ سورس وچ پرووائڈ لائٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے بیس سپورٹ دی ہول مائکروسکوپ. اس پہ سارا مائکروسکوپ ریلائی کرتا ہے اور سارا مائکروسکوپ اس پہ سپورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کنڈینسر لینز. کنڈینسر لینز کیا کرتا ہے؟ فوکس لائٹ آن سیمپل. ٹھیک ہے، یہ اس کے تھرو ہم اس طرح مطلب جو ہمارے پاس فیلڈ ہوتی ہیں تو ہم فیلڈ کو فوکس کرنے کے لیے کنڈینسر لینز کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آرمز ہوتے ہیں وچ سپورٹ مائکروسکوپ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن. اور اس کے بعد جو نوبز ہیں ہمارے پاس ایک کورس ایڈجسٹمنٹ نوب ہے اور فائن ایڈجسٹمنٹ نوبز ہیں. ٹھیک ہے، کورس ایڈجسٹمنٹ نوب کیا کرتا ہے؟ کنٹرولز اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ آف دی اسٹیج. اینڈ فائن ایڈجسٹمنٹ نوب ٹو فائن دا فوکسنگ. جب ہمیں کم پیمانے پہ مطلب فوکسنگ چاہیے ہوتی ہے تو ہم فائن ایڈجسٹمنٹ نوب کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پاور کارڈ ہے اس کو ہم پاور کیبل بھی کہتے ہیں وچ پرووائڈ وولٹیج ٹو مائکروسکوپ. پھر اس کے بعد ہیں ٹائپس. مائکروسکوپ کے جو سب سے پہلا ہمارا جو کامنلی نہیں لیکن جو پرانا والا ٹائپ ہے اس کو ہم سمپل مائکروسکوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل مائکروسکوپ اس طرح ہوتے ہیں جس میں صرف ایک شیشہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی 10 to 40 میگنیفیکیشن پاور ہوتی ہے. 10 to 40 ٹائم. 10X نہیں، 40X بھی نہیں. ٹھیک ہے، 10 to 40 ٹائم میگنیفیکیشن پاور اس کی ہوتی تھی، لیکن آج کل اس کی یوز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سمپل مائکروسکوپ میں ہمارے پاس جو ٹنگسٹن کا لائٹ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں کامنلی جو یوز ہوتا ہے وہ لائٹس نہیں ہوتے ہیں، اور اس کو ہم مطلب سولر انرجی کا استعمال کرتے تھے، اور سولر انرجی کے بغیر بھی مطلب لائٹ کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس میں اپنی وہ لائٹنگ سسٹم نہیں ہوتی تھی. The use of a single convex lens or group of lenses are found in simple magnification device such as the magnification glass or loops. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمپل مائکروسکوپ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم ہسٹری میں دیکھ لیں، میں نے ویسے ہسٹری نہیں ڈالی ہوئی ہے، لیکن اگر پرانے جو مائکروسکوپ یوز ہوتے تھے تو اس میں ایک سمپل لوپ ہوتا تھا جس میں ایک
جو پرانے لوگ نہیں ہوتے وہ شیشہ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے جس کی میگنیفیکیشن پاور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دکھائی دینے میں مطلب آسانی ہوتی ہے اس کے تھرو، تو وہ والا یوز ہوتا تھا اور اس کی میگنیفیکیشن بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہیں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، دس از دا موسٹ کامن ٹائپ آف مائکروسکوپ، ٹھیک ہے، موسٹ کامن ٹائپ بھی ہے، موسٹ کامنلی یوزڈ اینڈ موسٹ کامنلی ایزی ٹو ہینڈل۔ The magnification power can have a range from about 40x to 1000x and some can go up to 1500 to 2000، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مائکروسکوپ، بہت سے اس میں ٹائپس ہیں ابھی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں بھی، ٹھیک ہے، کسی کی 1500 میگنیفیکیشن پاور ہوتی ہے، کسی کی 2000 ہوتی ہے، لیکن جو کامنلی جو مائکروسکوپ لیب میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کی 1000x تک ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو لائٹ لگا ہوتا ہے ایک ہیلوجن اور LED لائٹ ہوتی ہیں جو کہ ایز اے سورس آف انرجی یوز ہوتی ہے فار دی فیلڈ۔ یہ ایک میں نے پکچر دیا ہوا ہے ملٹی ہیڈ مائکروسکوپ کا، ٹھیک ہے، اور یہ کامنلی گروپ سٹڈیز کے لیے یوز ہوتی ہیں، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہی ہے لیکن اس کی جو آپ سائڈس پہ دیکھ لیں اس کو جو پائپ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پائپ لگے ہوئے ہیں، اس میں اپنے مطلب انہوں نے پروگرامنگ کی ہوتی ہے اور اس کے تھرو ایک مائکروسکوپ سے 5 بندے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن مطلب اس طرح پروگرام ہونی چاہیے اس میں، پھر اس میں اسی کے حساب سے سیٹنگ ہونی چاہیے، تو یہ کامنلی اسٹڈیز کے لیے یوز ہوتی ہے۔ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہی ہے جو عام طور پر لیب میں پڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ سیٹنگ چینج ہے صرف۔ پھر کچھ اسپیشل ٹائپس آف مائکروسکوپ ہیں، ٹھیک ہیں، جو کہ کامن نہیں ہے، ویری لیس کامن ہے، ٹھیک ہے، ڈارک بیک گراؤنڈ مائکروسکوپ ہیں، فلوریسنٹ مائکروسکوپ ہیں، فیس کنٹراسٹ مائکروسکوپ، اور اس کے بعد الیکٹران مائکروسکوپ جو بہت ہی ریئر ہے، اور میرے خیال سے پورے KP میں صرف پشاور یونیورسٹی میں ہی الیکٹران مائکروسکوپ ہمارے پاس پڑا ہے آج کل۔ جب اسٹوڈنٹس ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی تو وہ لوگ صرف مطلب پشاور یونیورسٹی سے ہی کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہے نا KP میں کسی بھی یونیورسٹی میں ابھی تک میں نے نہیں سنا ہے کم از کم کہ ہمارے پاس کسی جگہ ہے۔ تو جو ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی بات کر رہے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، لائٹ کو ایز اے سورس آف انرجی یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے الیکٹران مائکروسکوپ میں یوزڈ الیکٹران انسٹیڈ آف لائٹ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر الیکٹران ایز اے سورس آف انرجی فار دی آبجیکٹ آبزرویشن یوز ہوتی ہے۔ اس میں 3 ڈائمینشنل امیج ہمیں ملتا ہے، ہائی میگنیفیکیشن، ہائی ریزولوشن پاور، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ used electromagnetic instead of glass lenses، اور میگنیفیکیشن پاور از اباؤٹ 1 lakh میگنیفیکیشن پاور ہوتی ہے الیکٹران مائکروسکوپ کی۔ اس کو ہم آپریٹ کس طرح کریں گے، سب سے پہلے ہم نے سوئچ ٹھیک ہے ڈال دیا اور سوئچ بٹن آن کر دیا اور لائٹ سورس آن کر دی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ سلائڈ رکھتے ہیں، پھر اس کو ہم illuminator used to adjust the light، ٹھیک ہے، اور ہم لائٹ کو ایڈجسٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم نوبس کا استعمال کر لیں گے، کورس ایڈجسٹمنٹ نوب سب سے پہلے، ٹھیک ہے، سلولی ہم اس کو فیڈ کو فوکس کریں گے، اگر ہم زیادہ تیزی سے کریں گے تو سلائڈ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو ہم آہستہ کورس ایڈجسٹمنٹ کا استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد ہم فائن ایڈجسٹمنٹ نوب کا استعمال کریں گے، اور اس کے بعد ہائی پاور آبجیکٹیو لینزز براٹ انٹو ایکشن، اور اس کے بعد ہم ہائی پاور آبجیکٹیو لینزز کو ہم آہستہ استعمال میں لائیں گے۔ جب ہم سلائڈ کو فوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو 10x پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 10x پہ یہ فوکس ہو جائے، یہ ویسے احتیاط کے لیے یہ باتیں ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی مطلب سلائڈ رکھ کے جب آپ ایکسپرٹ بن جائے تو پھر تو مطلب آپ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی 100x پہ مطلب سلائڈ کو ڈائریکٹ لگا کے اور آپ لوگ آبزرو کریں، لیکن احتیاط کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو 10x پہ اس کو سیٹ کر لیں، اور پھر جب یہ فوکس ہو جائے تو پھر آہستہ آپ اپنے
حساب سے مطلب اگر آپ کو 40x پہ اسٹڈی کرنی ہے یا 100x پہ اسٹڈی کرنی ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی پھر اس کو ایڈجسٹ کریں. اور اس کے بعد بوتھ لینزز میگنیفائی اینڈ ڈیزالو دی امیج وائل لائٹ سورس گیو بیٹر کنٹراسٹ ٹو امیج. ٹھیک ہے, تو یہ آپریشن کے لیے ضروری باتیں تھیں کچھ. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پریکاشنز. سب سے پہلے جب ہم مائکروسکوپی کے لیے بیٹھتے ہیں مائکروسکوپ پھر اس کے ہمیں سب سے پہلے لوکیشن دیکھنی چاہیے کہ ہم نے کس لوکیشن پہ رکھا ہوا ہے, کیا یہ لوکیشن واقعی اس کے لیے درست ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک فلیٹ سرفیس پہ رکھیں گے, ایک فلیٹ سرفیس پہ, اور ایک کلین جگہ ہو. ٹھیک ہے, اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں قریب کھڑکیاں نہ ہو, کہیں ڈسٹ وغیرہ نہ آئے, لائٹنگ نہ آئے, جس سے آپ جو آبزرویشن کرتے ہیں وہ ڈسٹربڈ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس کی لوکیشن سب سے پہلے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک فلیٹ سرفیس پہ رکھنا ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں جو مائکروسکوپ یوز کر رہا ہوں کیا اس کو یہ کلین بھی ہے کہ نہیں. تو اگر کلین نہیں ہے تو آپ اس کو کلین کر کے اس کے لینز کو چیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لینزز کو مطلب آپ کلین کر کے پھر اس کو استعمال میں لائیں گے. ڈو ناٹ ٹچ دی آبجیکٹیو لینزز وتھ سلائڈس. ٹھیک ہیں, جو آبجیکٹیو لینزز ہوتی ہیں یہ آپ کو سلائڈ سے کبھی بھی ٹچ کرنے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, جب ہم 100x کا استعمال کرتے ہیں, 100x جو ہمارے پاس آبجیکٹیو لینز ہیں, جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ مطلب سلائڈس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی کم ڈفرینس ہوتی ہے سلائڈس اور لینز کے بیچ میں. تو اس 100x کے ساتھ آپ نے کچھ زیادہ ہی احتیاط کرنی ہوگی. اگر آپ کورس ایڈجسٹمنٹ نوب کا استعمال بھی کرتے ہیں اور آپ نے 100x بھی لگایا ہوا ہے تو پھر اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھار تیزی سے سلائڈ ٹوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 10x یا 40x کا استعمال کرنا ہوتا ہے. آلویز کیری مائکروسکوپ وتھ بوتھ ہینڈز. ٹھیک ہے, آپ نے مائکروسکوپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے تو آپ دونوں ہاتھ سے سب سے پہلے کوشش کریں پکڑیں. ٹھیک ہے, اور مائکروسکوپ کو آپ اس کے آرم سے پکڑیں, جو اس کا جس کو ہم کہتے ہیں آرم لیکن اس کو بگ بون کی طرح نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے پکڑے تو پھر آپ کو اچھی طرح مطلب ہولڈ میں ہوگا مائکروسکوپ. اسپلٹ سے آپ نے اوائڈ کرنی ہے مائکروسکوپ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اسپلٹ سے آپ کے لینزز بھی خراب ہو سکتے ہیں. اگر وہ کوئی کیمیکل ہو تو وہ آپ کے جو لینزز ہے جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں مائکروسکوپ میں, ایک لینزز تقریباً جو اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے 40,000 کا ایک لینز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی بہت کیئر کرنی ہوگی اور اس سے اسپلج کو ایوائڈ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد ایوائڈ فریکوینٹ چینج ان لائٹ انٹینسٹی. جو ہم لائٹنگ دیتے ہیں, جو ہم لائٹ سورس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم فریکوینٹلی چینج نہ کریں اور نہ ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آلویز سوئچ آف مائکروسکوپ آفٹر یوز. ہمیشہ ہی جب آپ کام کریں, ٹھیک ہے, مائکروسکوپ کو سوئچ آف کریں, کیونکہ جو اس کی جو لائٹ ہے اس کی جو پارٹس ہیں اس کی اپنی ایک لائف ٹائم ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو مطلب آن کر کے ہی چھوڑیں تو اس کو مطلب جو لائف ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ سوئچ آف کرتے ہیں تو اس کو آپ کور اپ کریں گے اور تاکہ اس کے ڈسٹ وغیرہ بھی نہ پڑیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کی کوئی کویسچنز اور سجیشنز ہوں تو وہ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں اور ای میل پہ بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کلاسز تو آن لائن ہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ لوگوں کی کیا رسپانس ہے, آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈیٹیلز چاہیے یا کوئی کویسچنز ہو یا کوئی اینی ٹائپ کی مطلب مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ تھینک یو سو مچ.